अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको सलाम पेश करता है और खुशामदीद कहता है। जनाबे वाला, आज मैं एक किताब का तारुफ़ कराने लगा हूँ। शाहकार किताब है और सदियों पहले लिखी गई है और यूरोप के अंदर और दुनिया की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में और मुल्कों में पढ़ाई जाती है। एक मुसलमान मुफ़क्किर है और उसने ये लिखी है। किताब का तारुफ़ कराने आगे बढ़ने से पहले मैं किताब का तारुफ़ कराना चाहूँगा। ये किताब है इब्न खल्दून हयात और खिदमात। ये किताब है जनाब, बहुत बेहतरीन किताब है, आला किताब है। ये वही शख्स है जिसने मुकदमा इब्न खल्दून लिखा है और उस किताब की बजाय उसका मुकदमा बहुत मशहूर हुआ है, तो उसका तारुफ़ कराने लगा हूँ मैं। ये किताब जो है एक अजीम सियासतदान, मुफक्किर, मुअर्रिख और बानी सोशियोलॉजी की किताब है। इसको तरतीब दिया है या इसको तारीफ़ किया है वो है मोहम्मद अब्दुल्ला अन्नान मिस्री। ये उसने जो है ना इसको लिखा है और इसका उर्दू तर्जमा जो किया है वो पाकिस्तानी एक खातून है, तुराकीना काजी। ये गुजरात से हैं, पाकिस्तान से। 2003 में इन्होंने इसका तर्जमा किया है। तो ये इब्न खल्दून के बारे में मुसन्निफ़ लिखता है कि 27 मई 1332 में ट्यूनिस में पैदा हुए थे, शुमाली अफ्रीका में, और वफ़ात जो है ना इनकी 17 मार्च 1406 है। उम्र 73 साल की उम्र में फौत हुए। असल नाम इनका वलीउद्दीन अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन खल्दून था। ये खल्दून यानी इनके बड़ा जो था वो खालिद था। खालिद नामी शख्स अरबों के साथ उंदलस में दाखिल हुआ और अरबी कबाइल के साथ, और वहाँ फला फूला इसका ख़ानदान बड़े बड़े ओहदों पर रहा, इसलिए अपने बड़े के नाम पर ये अपने आप को खल्दून कहलवाता है। और ये जो है ना शिजरा नसब अपना हज़रत मौत के यमनी अरबों से बताता है। इसके हवाले से बड़ी बहस भी हुई है, कुछ एतराज़ात भी मौरख़ीन ने इस पर उठाए हैं और कुछ सपोर्टिव भी कुछ लोग हैं जो इसके शिजरा नसब को मानते हैं। ख़ानदान इब्न खल्दून की सियासी खिदमत, इब्न खल्दून का जो बड़े थे वो सियासी तौर पर भी रियासतों में और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहे हैं, मुख्तलिफ़ दरबारों में। और इब्न खल्दून ने भी 18 साल की उम्र में तालीम अपनी मुकम्मल कर ली थी और ये एक दरबार से मुंसलिक हो गया था। इसके वालिदैन जो है ताउन की वबा से वफ़ात पा चुके थे इसके अपना 20 साल की उम्र तक, और उस वक्त इसे जो है ना मुहर बरदार का, मुहर लगाने वाले का इसको मिला था, ओहदा मिला था। शुमाली अफ्रीका जो है और उंदलस से जो लोग वहाँ की सियासी हालात की ख़राबी की वजह से लोग अफ्रीका मुंतकिल हो गए थे मुसलमान, और उन्हीं में से ये था, इसका घराना था, इसके दादा और बाकी लोग थे जो उंदलस से मुंतकिल हो गए थे शुमाली अफ्रीका में। और वहाँ भी हालात फिर ठीक न रहे। शुमाली अफ्रीका में इनकलाबात, बगावतें तसलसल से जारी रहीं। अरूज और तनज़्ज़ुल जो है ना बार बार होता रहा मुख्तलिफ़ डायनेस्टीज़ में। इब्न खल्दून जो है ना वो हाईली एम्बिशियस था, बहुत ही हैविंग स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स, अज़ाइम रखने वाला था। वो उसका ख्याल था कि मैं अपने ख़ानदान को, जो इतना बड़ा ख़ानदान है उसका नाम, ख़ानदान का, मैं उसे दोबारा ज़िंदा करूँगा। तो अब उसके अज़ाइम बड़े बुलंद थे और वो हाजिब यानी बड़ा वज़ीर मुकर्रर हुआ। सियासतदान की हैसियत से वो मुख्तलिफ़ बादशाहों के लिए काम करता रहा और सहराओं में फिरता रहा, मुख्तलिफ़ जो है ना सरदारों की हिमायत हासिल करने के लिए, मुख्तलिफ़ कबाइल की हिमायत हासिल करने के लिए। उसकी जह तलबी जो थी उसके अंदर एक मतलब अवाइल उम्र में जह तलबी उसके अंदर ज़्यादा थी। यानी वो बाज़ात जो नेगेटिव पॉइंट नोट किया है मैंने, वो मतलब अपने हालात देखता था जब किसी बादशाह के और उसे बड़ी ओहदे की तलब होती थी तो उस बादशाह और अपने उनके खिलाफ भी साजिशों में जो है ना उसका हिस्सा बन जाता था। ये बदकिस्मती थी क्योंकि उसे जा तलबी थी, मौका परस्त था। वो हमेशा फ़ातिहीन के साथ, जो भी मतलब हुक्मरान बनता वो उसके साथ हो जाता, पिछले को छोड़ देता था। जिसके पास वो मुलाजिम होता था तो उसको वो छोड़ देता था। ये उसकी जहानत भी थी, मौका परस्ती भी थी। उसके बाद वो इस चीज़ से तंग आ गया। एक वक्त आता है कि उसके अंदर का जो अदीब है वो बाहर आना चाहता है
وہ لکھنا چاہتا ہے، اسے بہت کم عرصہ ملا ہوتا ہے جس کے اندر اس کو سکون والے ماحول میں کام کرنے کا موقع ملا ہو، اس لیے وہ سیاسی ہنگاموں سے تنگ آ کر 25 سالہ زندگی جو ہنگاموں والی زندگی تھی، 45 سال کی اس کی عمر ہو چکی تھی، وہ سکون چاہتا تھا اور تاریخ پر کام کرنا شروع کر دینا چاہتا تھا۔ تو اس نے پھر سکون جیسے اسے ملا، اس نے اپنا لافانی مقدمہ تحریر کیا، صرف 5 ماہ کی مدت میں مقدمہ ابن خلدون لکھا ہے۔ اس نے اس کے بعد اپنی تاریخ، اپنی آٹو بایوگرافی بھی لکھنی شروع کر دی تھی۔ یہ کتاب لکھنے کا اس کا مقصد جو تھا، وہ چاہتا تھا کہ بربروں کی جو باربیرینز تھے، بربر تھے، ان کے آئندہ نسلوں اور ریاستوں اور حکومتوں کے لیے ایک رہنما کتاب میں جو ہے نا چھوڑ جاؤں۔ بعد میں اس نے اقوام عالم پر بھی ارادہ بدل کر اقوام عالم پر جو ہے نا لکھنا شروع کر دیا، اور اس نے بہت زبردست انداز سے جو ہے نا لکھا ہے اور انصاف کیا ہے اپنے لکھنے کے ساتھ، جس کو اس کے کام کو دنیا بھر میں پسند کیا گیا ہے وقت گزرنے کے ساتھ۔ وہ سکون کی تلاش میں تیونس کے بادشاہ سے سفر حج کی اجازت لے کر، وہ کیونکہ بادشاہ ان کو ساتھ لے جاتے تھے، مہمات پہ جاتے تھے نا، تو یہ اپنا سکون چاہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ تیونس کا بادشاہ ایک فوجی مہم پر جا رہا ہے، تو اس نے ان سے اجازت لی کہ میں حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو وہاں سے یہ نکلا اور 1382 میں سکندریہ پہنچا۔ اس وقت اس کی عمر 52 سال تھی۔ یہ سکندریہ پہنچا بحری سفر سے، اور کیا کہنا چاہیے، وہاں اس کا جو کام تھا ادبی وہ پہنچ چکا تھا، اس کی شہرت پہلے پہنچی ہوئی تھی، اس کے مقدمے کی اور کتاب العبر کی جو تاریخ تھی وہ پہلے ہی جانا پہچانا نام تھا۔ اس کا نام سن کر طلباء علماء اس سے ملنے قاہرہ پہنچنے لگے۔ اس نے جامعۃ الازہر میں لیکچرز دینا شروع کر دیے، وہ جو حدیث اور فقہ مالکی پر ہوتے تھے، مسلمانوں کے عروج و زوال، قوم کے عروج و زوال، علماء کا کردار، اس سب اس کے یہ ٹاپک ہوتے تھے۔ کرتے کراتے اس کی شہرت بادشاہ وقت تک بھی پہنچی اور بادشاہ کے پاس بھی ہو گیا، تو بادشاہ نے اس کو جو ہے نا قاضی مقرر کر دیا، قاضی القضاء، چیف جسٹس جو ہے نا اسے بنایا مصر کا۔ تو وہاں کے مقامی علماء نے اس کی مخالفت بھی کی، یعنی اس کے اندر ٹیلنٹ تو تھا اور یہ جو ہے نا فصاحت و بلاغت بھی تھی، تو یہ جیسی قاضی بنتا ہے تو وہی دوبارہ مخالفتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو القصہ بادشاہ اس کو کبھی مدرسے میں بھیج دیتا ہے کسی کہ وہاں پر بھی تو اس کو سبق دوش بھی کرتا ہے۔ یہ 6 بار چیف جسٹس بنتا ہے اور جو ہے نا مختلف مدرسوں میں بھی یہ لیکچرز دیتا رہتا ہے۔ اس دوران جو ہے وہاں مصر کا بادشاہ شام پر امیر تیمور حملہ کرتا ہے، وہاں اس کو ساتھ لے جاتا ہے، تو دمشق کی لشکرگاہ میں اس کی جو ہے نا بادشاہ دوبارہ مصر میں لوٹتا ہے، فوج وہیں ہوتی ہے، تو تیمور کے ڈر سے جو ہے لوگ گھبرا جاتے ہیں، تو یہ تیمور سے ملاقات کرتا ہے اور اس کے جو ہے نا قائل کرتا ہے اسے صلح کے اوپر، اور لوگوں کی جان بخشی بھی کراتا ہے۔ تیمور جو ہے نا بہت ذہین فتین انسان تھا، بہت بڑا فاتح تھا جس نے آدھی دنیا فتح کی۔ اس نے اس کے ذمہ کام لگایا کہ مجھے شمالی افریقہ کے اوپر جو ہے نا اس کے حالات، زمین، اس کے وسائل پر جو ہے نا اور بادشاہوں کے اوپر مجھے ایک کتاب لکھ کر دو، تو کچھ عرصہ لگا کر یہ کتاب لکھتا ہے اور تیمور کو دیتا ہے، پھر اسے جو ہے نا اجازت لے کر دوبارہ یہ جو ہے نا مصر پہنچ جاتا ہے۔ ابن خلدون نے کیا کہتے ہیں مصر کے اندر تقریباً 23 سال گزارے ہیں، پرسکون زندگی تھی۔ شمالی افریقہ والی زندگی دیکھیں تو ہر وقت اس کی پریشانیاں ہوتی تھی، مسائل تھے، شورشیں تھیں اور بغاوتیں تھیں، تو اس نے سکون کی زندگی وہاں نہیں گزاری۔ وہ جو 45-50 سالہ زندگی ہے اس کی ایسے گزری ہے، لیکن اس کے یہ جو 23 سال ہیں اس کے بڑے بہترین گزرے ہیں ادھر اپنا مصر کے اندر۔ عالم فاضل کے طور پر سامنے آتا ہے، محقق کے طور پر سامنے آتا ہے، اس نے سوانح حیات لکھی اور یہ کہتا ہے کہ تنہائی اور جو گوشہ نشینی کی جو زندگی ہے یہ انسان کو ذہنی اور جسمانی طور پر تندرست رکھتی ہے۔ اس کی ابن خلدون کی عمرانی جو سوشیالوجیکل جو ایکسپلینیشنز ہیں وہ بھی سامنے آتی ہیں کہ یہ تاریخ کو سائنس قرار دیتا ہے، عمرانی علوم، کمیونٹی کے مسائل اس پر لکھتا ہے۔ اس کا مشہور نظریہ جو نظریہ عصبیت یا گروپ فیلنگز، گروپ مائنڈ جو تھیوری ہے وہ اس نے مشہور لکھی ہے کہ یہ بنیاد رکھتا ہے کہ گروپ سولیڈیرٹی پر، کہ اگر کوئی خانوادہ چاہتا ہے کہ اس کی حکومت میں تسلسل رہے تو یہ اس کی بنیاد طاقت اور قوت ہے،
اگر ان کی طاقت اور قوت بکھر جائے گی، قائم رہے گی، تو وہ کئی نسلوں تک حکومت چل جائے گی. لیکن اگر ان کے اندر یہ عصبیت کا مادہ، یعنی جو ان کی فیلنگز ہے سولیڈیرٹی کی، ہم آہنگی کی، اگر یہ ختم ہو جاتی ہیں اس خاندان کے اندر سے، تو کیا ہوگا؟ وہ لوز کر جائے گا اور حکومت کسی اور کو منتقل ہو جائے گی. تو یہ اس کو بہت جو ہے نا اس پہ گفتگو ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے نسلی عصبیت پر، کہ اس نے قرابت داری اور رشتہ داری کو جو ہے نا بہت بڑا فیکٹر مانا ہے، کہ اگر وہ رشتہ دار اور وہ خاندان، اگر ان کے اندر ہم آہنگی زیادہ ہوگی اور وہ چھائے ہوئے ہوں گے ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ، تو زیادہ دیر تک حکومت کر سکیں گے. لیکن اگر ان کے اندر اختلافات ہوں گے تو ان کی عصبیت کمزور ہو جائے گی، ان کے اندر اتحاد نہیں رہے گا، سولیڈیرٹی نہیں رہے گی، تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ ختم ہو جائیں گے. یہ دوبارہ میں اس کے دہرا دیتا ہوں، گروپ مائنڈ یا فیلنگ، گروپ مائنڈ اور فیلنگ ہیلڈ گروپس ٹوگیدر، یعنی گروپ فیلنگس جو ہوتی ہیں وہ ہیلڈ گروپ ٹوگیدر، وہ گروپ کو، گروہ کو اکٹھا رکھتی ہیں. اینڈ الاؤڈ سویلائزیشن ٹو فارم، اور کوئی بھی جو ہے نا سویلائزیشن کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ فلورش کر سکے. اور جب یہ کلچر یا سویلائزیشن بڑھتی ہے، یعنی جب کوئی حکومت عرصہ اس کو گزرتا ہے تو یہ کمزور ہو جاتی ہے عصبیت. سویلائزیشن بڑھتی ہے، قوم بڑھتی ہے، تو عصبیت کمزور ہوتی ہے. تو یہ بار بار تاکید کرتا ہے کہ آپ اپنی جو ہے نا اگر چاہتے ہیں حکومت کو برقرار رکھنا، تو جو آپ کی مائنڈ سولیڈیرٹی ہے، گروپ سولیڈیرٹی ہے، اس کو مضبوط رکھیں. اس کی جو کتابیں ہیں، اس نے شورۂ آفاق کتابیں لکھی ہیں جو کہ مقدمہ ابن خلدون ہے، کتاب العبر، کتاب التاریخ یہ ہیں. اور اس کے بعد میں جو کچھ اپنا تیونس کے عالم تھے، وہ یہ بھی کہتے ہیں مصر تیونس کے، کہ انہوں نے کچھ اور بھی کام کر کے دیا ہے لوگوں کو، کچھ اور کام بھی اس سے جو ہے منسوخ کرتے ہیں. یہ کتاب اپنا مقدمہ کے اندر اس نے معاشرے کی بات کی ہے، بادشاہ، ذرائع آمدنی، تجارت، سائنسی علوم، عربوں کی تاریخ، قبائل، خاندان، ہم عصر اقوام، یہودی، یونانی، رومی، ایرانیوں کی تاریخ لکھی ہے، نبوت، خلافت، بنو عباس، بنو امیہ، فاطمیوں، کرامتیوں، سلجوکیوں، صلیبی جنگوں کا ذکر کیا ہے. یعنی اس نے جو کتاب لکھی ہے کمال کر دیا ہے. اور اس کتاب کے اندر ناظرین یہ دیکھا گیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ شروع کے اندر تو یہ اس کا تعلیمی کام جو ہے بہت مختصر طور پر سامنے آتا رہا ہے. لیکن جیسے ہی جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں 17ویں صدی کے بعد مختلف لوگوں نے اس کی کتاب کے جو ہے نا پہلے چیپٹر چھاپتے تھے، پھر مقدمے کو چھاپا ہے، اس کے مقدمہ لکھا ہے، پھر دنیا کی مختلف افراد نے جو ہے اور یونیورسٹیوں نے اس کی کتابیں بھی چھاپی ہیں اور اس کے کام سامنے آیا ہے. اس پر جو ہے نا انہوں نے کیا کہنا چاہیے تبصرے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں اس کے اندر یہ مصنف بیان کرتا ہے کہ مقابلی اور اس کے درمیان کچھ چیزیں مشترک تھیں. جیسے مقابلی اس کے 50 سال 100 سال کے بعد وہ لکھتا ہے آ کے وہ جو ہے نا فلورنس کے اندر ملازم تھا، سفیر رہا تھا، وہاں بھی یہی حالات تھے، سیم جو حالات شمال افریقہ میں ابن خلدون کو پیش آئے تھے، شورشیں، بغاوتیں اور ظلم، پریشانیاں، وہی حالات یہاں اٹلی کے اندر اطالیہ میں تھے، جس کا سامنا مقابلی کو تھا، جس کی وجہ سے اس نے پرنس لکھی ہے. اس کے اندر وہ ریاست کو متحد رکھنے کے لیے اور حکومت کو قائم رکھنے کے لیے مختلف جو ہے نا طریقے بتاتا ہے. تو کچھ چیزیں جا کے ان کی سیم بھی ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں مشترک بھی ہوتی ہیں. اس کا ذکر جو ہے نا ادھر کیا ہے اس کے مصنف نے. اور بہت خوبصورت کتاب ہے جناب، بہت اہم کتاب ہے. اس کتاب کو میں نے جو ہے نا بہت پہلے بھی پڑھا تھا، آج بھی میں نے اس کو پڑھا ہے، تھارولی دیکھا ہے، آپ سے کنٹریبیوٹ کیا ہے. آپ اس کو ضرور پڑھیے گا، اس کو آخر تک سنیے گا، کیونکہ یہ وہ کتابیں ہوتی ہیں، یہ وہ علم ہے، نالج ہے، جس کی بنیاد پر جو ہے نا آج ہمارا سوشیالوجی چل رہا ہے، جس کی بنیاد پہ تاریخ کی چیزیں چل رہی ہیں، اور جس کی بنیاد پہ سیاست کی چیزیں چل رہی ہیں. ناظرین بہت اہم کتاب ہے، اور سیاست کے طالب علموں کو، سوشیالوجی کے طالب علموں کو اور عمومی لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ ہونا بہت ضروری ہے. جناب مجھے اس کے ساتھ اجازت دیجیے، پھر میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.